बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे सख्त और अज़ियतनाक दिनों को झेल कर भी जब ज़िंदा रहा तो सोच लिया था कि मैं अपनी कहानी सब तक पहुंचाऊंगा, ताकि लोग जान सकें कि ज़िंदगी किसी किसी के लिए कितनी परेशान कुन है, और जब बेबसी इंसान को दीमक की तरह खा रही हो तो कैसा महसूस होता है। मैं पाकिस्तान के एक खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। मेरे घर में रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई थी, बल्कि मेरे माँ बाप का बड़े बड़े लवारिस लोगों के लिए बनाए गए इदारों में खैरात देने वालों में अक्सर सबसे पहले नाम उठता था। जितना हमारे पास पैसा था उतना दिल खोल कर मेरे वालिदैन खर्च करते थे, और मेरे बाप का कहना था कि सदका खैरात देने से रिज़्क बढ़ता है। हम न जाने ये उनका यकीन था, इस वजह से उनका रिज़्क बढ़ता जा रहा था, या फिर वाकई वो सच सोचते थे कि वो दिल से सदका खैरात दे रहे थे इसलिए उनका रिज़्क बढ़ रहा था। मगर मुझे नहीं लगता था कि मेरे वालिदैन का तरीका ठीक है। जब यतीमों और बेवाओं को राशन पानी और खैरात देते हुए मेरे माँ बाप खुसूसी तौर पर तस्वीर बनाकर अपने ऑफिशियल पेजेस पर लगाते और कैप्शन देते कि शुक्र है इतने गरीब घरानों में राशन दे दिया, फ़लाँ बेवा को किसी ने सहारा नहीं दिया मगर हमने उसे संभाल लिया, और फ़लाँ जगह पर रहने वाले गरीब बूढ़े के घराने को पैसा देने पर उसने दुआएं दी तो दिल को बहुत सुकून मिला, वगैरह वगैरह। न जाने क्यों मुझे लगता था जैसे ये सब सिर्फ दिखावा है। तजारत अल्लाह से करते हैं मगर डंडोरा पूरी दुनिया में पीट कर वावा समेटते थे। जो मेरी माँ जानने वालों से मिलकर गरूर से कहती थी कि शुक्र है अल्लाह ने देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में हमारा शुमार नहीं होता, तो तब मुझे अक्सर डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जो रिज़्क और पैसा अल्लाह ने दिया है वो नाराज़ होकर छीन ना ले। मगर मेरे माँ बाप के पास पैसा बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि कभी कभी मुझे लगने लगता कि शायद मैं ही बिला वजह शक करता हूँ उन लोगों की नीयत पर। मेरे घर का माहौल भी 80% अमीर घरानों की तरह बहुत आज़ाद था। हम ज़ाहिरी मुसलमान थे और कलमा बस एक बार ही सीखा था। मेरे बहन भाई ज़िंदगी को बहुत खुलकर जीते थे, और मेरी बहनें चुस्त लिबास पहने गाड़ियों में घूमती थी क्योंकि मैं सबसे छोटा था, और मेरी पैदाइश पर मेरी माँ कुछ फलाही इदारों की सरबराह बन चुकी थी, इसलिए मुझे पालने या तवज्जो देने का मेरी माँ के पास वक्त नहीं बचा था। मुझे हमारे घर की एक बूढ़ी बेवा मुलाजमा ने पाला था, और उस नेक औरत की वजह से ही मुझ में अपने बाकी घर वालों की निस्बत थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई मोमिन या बहुत नेक लड़का था। मेरे शौक़ भी आजकल के लड़कों वाले ही थे। महंगे से महंगा लिबास और महंगा तरीन मोबाइल मेरे हाथ में रहता था। नमाज कुरान की हमारे घर में बस नाम की हद तक पाबंदी थी। कुरान बचपन में एक बार पढ़ाया गया था, और इसके बाद न कभी किसी ने हमें पढ़ने का कहा था, ना हमने पढ़ने की जहमत की थी। नमाज में सिर्फ जुम्मा की पढ़ता था, और वो भी सिर्फ अपनी आया की वजह से, क्योंकि वो चाहती थी मैं नमाजी बन जाऊं। जबकि मेरे भाई साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ते थे, जो कि ईदैन की नमाज होती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो इशरत में गुजारी थी। मेरे वालिदैन का एक असूल था कि मुल्क में या दुनिया भर में किसी भी जगह के चाहे जैसे भी मुश्किल से मुश्किल हालात हों, हमारे घर में ऐसी वैसी कोई भी खबर चलाने की इजाज़त ना थी, ताकि हम बिला वजह की कोई भी परेशानी ना पालें। मेरे बाप का मानना था कि खबरों में लोग बढ़ा चढ़ा कर सब पेश करते हैं, इसलिए बेहतर है कि ऐसा कुछ देखकर परेशानी ना पाली जाए। मेरी माँ तो अक्सर खुद मुंह से कह देती थी कि खबरें देखने से बेहतर है कोई अच्छी सी मूवी देखकर वक्त गुजार लिया करो, क्योंकि मुल्क में चाहे जो भी चल रहा होता हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। महंगाई के बढ़ने या घटने से भी हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। हमें घर में सब कुछ मुहैया किया जाता था, और हमारे लिए यही बहुत होता था। हम बहन भाई भी ऐसे माहौल में परवरिश पाकर बेहिस से हो गए थे। कत्लो गारत या भूख अफलात से मरते लोगों की माली मदद करके मेरे वालिदैन समझते थे कि पूरे घर के हिस्से की इंसानियत का हक अदा कर लिया है। हम बहन भाई जवान हुए तो हम में भी वही गरूर पैदा होने लगा कि हम गरीब लोगों को पैसा दे देते हैं, इसके बाद हमारे मुल्क की किसी भी हालत से कोई लेना देना नहीं रहता। इसी बेहिसी और लापरवाही में ऐसा वक्त आया कि जब फ़लस्तीन पर होते इसराइल के जुल्म और जबर की खबरें दुनिया के हर हिस्से में फैलने लगी, और दुनिया का हर मुसलमान इस पर तबसरा कर रहा था। तब हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन थे और हमें कुछ खबर नहीं थी। हद तो ये थी कि मैंने कभी फ़लस्तीन का नाम भी नहीं सुना था। इस मुल्क के मुसलमानों पर पिछले 70 सालों से जुल्म हो रहा था, और मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जब फ़लस्तीन के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और हर जगह सोशल मीडिया पर भी मुसलमान फ़लस्तीन के नाम पर नारे लगाने लगे, तो मैं तब पहली बार चौंक गया था। मैंने एक रोज़ हैरत से अपने दोस्त से पूछा कि आखिर ये फ़लस्तीन का क्या किस्सा है, और क्यों लोग फ़लस्तीन का नाम ले लेकर चीख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसे आज़ाद करो। और मुझे मस्जिद अक्सा का जिक्र भी हैरान कर रहा था।
مجھے لگا کہ وہ کوئی عام سی مسجد ہے جس میں شاید کوئی بے حرمتی کی گئی ہے، جس پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے یہی بات اپنے دوست سے بھی کی تو میرے سوال پر میرا دوست مجھے افسوس سے دیکھتے ہوئے جو بات بولا، مجھے ایک پل کے لیے شرمندگی کے دلدل میں دھکیل گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی تمہارے مسلمان ہونے پر شک ہوتا ہے۔ آخر کوئی مسلمان اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے مسجد اقصی اور فلسطین کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، جسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ مسجد اقصی صحابیات کی مسجد ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کے برابر مقدس ہے۔ میرا دوست مجھ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جانے کیا کچھ بولتا جا رہا تھا۔ اسے میری بے خبری پر غصہ آیا تھا، اور شاید اسی کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے ایسے ہی غصہ آتا۔ میں وہ سب سن کر سارا دن چپ چپ سا رہا تھا، اور جب گھر جا کر رات کے کھانے پر سب گھر والوں سے سامنا ہوا تو میں نے اچانک اپنے ماں باپ سے بھی وہی سوالات کیے۔ میں ان باتوں کے تفصیلی جواب جاننا چاہتا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ میرے ماں باپ آخر اس بات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں۔ میرے سوال پر میری ماں تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اور میرا باپ لاپرواہی سے بولا کہ ہاں، فلسطین ہمارے مسلمان بھائیوں کی جگہ ہے، اسرائیل ان پر بہت ظلم کر رہا ہے، مگر فکر مت کرو، اب سب اسلامی ممالک فلسطین کی مدد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر میرے باپ نے اپنا وہی مخصوص جملہ بولا تھا کہ ہم نے فلسطین پہنچانے والی مالی امداد میں ایک بہت بڑی رقم دی ہے، اور ہمارے حصے کا جو کام تھا وہ ہم کر چکے ہیں۔ میرا باپ بولا کہ ہر مسلمان اپنی اوسط کے مطابق جہاد کر رہا ہے، جو لوگ جا سکتے ہیں وہ جا بھی رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو کہ مالی مدد ہے وہ ہم جیسے امیر لوگوں کے حصے کی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کی باتوں سے کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے مزید اس سلسلہ پر بات کرنے کی کوشش کی تو میری بڑی بہن غصے سے بولی کہ تم کیوں کھانے کے وقت ٹینشن پہ لا رہے ہو؟ اگر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو آخر ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ سن کر اپنے سر میں درد کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنی بہن کے غصہ کرنے پر میں چپ ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد میری ماں نے بھی مجھے بلا کر یہی سمجھایا کہ اگر مجھے فلسطین والوں کی فکر ہے تو میں دعا کر لیا کروں، مگر مجھے زیادہ پریشان ہونے کی یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور میرے امتحانات قریب تھے۔ میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میں نے یہاں وہاں کی سوچیں پال لیں تو میری رزلٹ پر اثر پڑے گا۔ ماں کے سمجھانے پر میں بھی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ میں معاملے کی گہرائی سے واقف نہیں تھا، اس لیے مجھے اتنی زیادہ کوئی فکر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا تب میں نے محسوس کیا کہ میرے دوست پڑھنے کی بجائے نہ جانے کن سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ ویسے تو ہم سب ہر کام میں مصروف ہوتے تھے، مگر یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ میری موجودگی میں ایک دوسرے کو اشارے کنائیوں میں بات کرتے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ میں نے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی تو وہ مجھے عجیب سے لہجے میں بولے کہ تم جیسے لڑکوں کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوست نے تو ایک بار ہنستے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے، تم جیسے پیسہ دے کر ہنستے مسکراتے لوگ فلسطین کا درد کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے پرانے اور بہترین دوستوں کو فلسطین کے ذکر کے بعد سے بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، آخر وہ ایسا کیا چاہتے تھے کہ میری طرف سے ان کا دل صاف ہو جاتا؟ مجھے ان کا بدلا ہوا رویہ بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ان کی باتوں کے بعد میں ان سب سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ امتحانات سے فارغ ہوا تو گھر میں بند رہنے لگا۔ پہلے میں فارغ ہو کر دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کیا کرتا تھا اور بہت خوشگوار وقت گزارتا تھا۔ اس بار دوست چھوٹ گئے تھے، کوئی ملنے جلنے والا نہیں تھا اور میرا دل بھی اداس رہنے لگا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری خاموشی اور کمرے میں بند رہنے کی وجہ پوچھی تو میں طبیعت کی خرابی کا بول کر انہیں ٹال گیا۔ ایک روز فارغ وقت میں یوں ہی فیس بک پر سکرول کر رہا تھا کہ میری نظروں کے سامنے فلسطین کی ایک ویڈیو گزری۔ میں نے بے ساختہ وہ ویڈیو چلا کر دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فلسطین کا شہر غازہ دکھا رہے تھے جو بالکل ملبے کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ معصوم سے بچے خون سے بڑے سہمے ہوئے سے بیٹھے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر میرا دل بالکل سن ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا تھا اور یہی بات مجھے یکدم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بچے بغیر گھر کے کیسے بیٹھے تھے اور ان کے ماں باپ کہاں تھے؟ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سب بند کر کے رکھ دوں، مگر میں اس ویڈیو کے بعد فلسطین کی ایسی تمام ویڈیوز دیکھتا چلا جا رہا تھا جو میری ایک ویڈیو پر نظر پڑی اور میں بالکل تھم سا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے فلسطینی لڑکے کھڑے تھے جن سے کوئی رپورٹر ان سے ان کی خواہشات پوچھ رہا تھا، اور مجھے جو بات متوجہ کر رہی تھی وہ ان کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے گھر تباہ ہو چکے تھے اور جنگ جاری تھی، مگر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایسا صبر میں نے کبھی کسی بڑے اور سمجھدار مرد کے اندر بھی نہیں دیکھا تھا جو ان بچوں میں نظر آ رہا تھا۔ مسکرا کر بولتے ہوئے بچوں نے ایسی خواہشات بتائیں کہ میرا دل رونے لگا تھا۔
وہ بول رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں یہاں کی گلیاں پہلے جیسی ہو جائیں، کوئی چاہتا تھا ہم ان گلیوں میں پہلے کی طرح کھیلنا چاہتے ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ وہ چاہتا ہے اس کا باپ زندہ ہو جائے، اور ایک بچہ بول رہا تھا کہ کاش اس کا دوست واپس آ جائے کیونکہ وہ اسے بہت یاد کرتا ہے۔ ان بچوں کے ان مسکراتے جملوں میں کتنی اذیت شامل تھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ کر بری طرح رو دیا تھا۔ وہیں ایک ویڈیو میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ مکمل پردے میں بھی دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ مجھے اپنا گھر اور وہاں کا سکون بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں سکون سے بیٹھی تھیں اور ہم کھل کر کھا پی رہے تھے۔ مجھے تب اپنے دوستوں کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ معصوم بچے اس حالت میں تھے اور میرے گھر والوں کو اب بھی پریشانی اور ٹینشن نہ لینے کی پڑی تھی۔ مجھے جانے کیا ہوا کہ اچانک میں نے اپنا سامان باندھا اور رات کی خاموشی میں گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ میں فلسطین روانہ ہو گیا۔ میرے پاس پیسہ اور وسائل تھے، اس کے بعد بھی اگر میں بیٹھا رہتا تو مجھے مان لینا چاہیے تھا کہ میرا ضمیر مردہ تھا۔ فلسطین پہنچ کر میں نے فجر کی نماز باجماعت وہیں ادا کی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اپنے ایک پرانے استاد کی بات یاد آئی تھی کہ جب تم کوئی بڑا کام کرو تو یاد رکھنا اللہ نے تمہیں خود چن لیا ہے، اور جسے اللہ چن لیتا ہے اس کا نمازی یا مومن ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ واحد ہے جو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ مجھے اس بات کو یاد کر کے خیال آیا کہ کیا اللہ نے مجھے چن لیا ہے؟ مجھ جیسے گناہ گار کی اللہ کو کیا بات اچھی لگی تھی، نہ جانے کون سی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی تھی۔ میں جو کبھی دین اسلام سے قریب نہیں رہا تھا اور مجھے تو دوستوں نے بھی مسلمانیت سے نکال دیا تھا، ان کو بھی میں کمتر لگتا تھا، اس کمتر انسان کو اللہ نے اس جہاد کے لیے چن لیا تھا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو میں اپنی زندگی وہیں فلسطین کی سرزمین پر قربان کر دینا چاہتا تھا۔ اللہ کی طرف سے چن لیے جانے کا جوش ایسا تھا کہ میرا خون جوش سے ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے اپنے گھر کے عیش و عشرت میں ویسا سکون کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا میں نے اس زمین پر محسوس کر رہا تھا۔ اور ایک انوکھی بات جو میں نے مسجد اقصیٰ کے سامنے جا کر محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ پر نظر پڑنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ نہ جانے وہ زمین کیسی تھی کہ میرا دل ایسا بھاری ہوا کہ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر رو دوں۔ میں کتنی دیر مسجد اقصیٰ کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ ناکارہ لگ رہا تھا۔ آخر میں نے اپنی زندگی اتنی ناکام کیسے گزار لی تھی کہ مجھے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے مسجد اقصیٰ میں سب مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تھی۔ اب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ اچانک اسرائیلی فوج نے وہاں میزائل پھینکے اور ہر جگہ دھواں اور گرد و غبار سی پھیل گئی۔ زمین بری طرح ہل کر رہ گئی تھی۔ میں چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا مگر ان میزائلوں کی وجہ سے لگنے والے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میرا سر چکرا گیا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ کر عیش و عشرت سے کھانے پینے والا لڑکا اس جگہ اور وہاں کے ماحول کی وجہ سے ساکت رہ گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہاں سب لوگ بھاگ بھاگ کر بچوں، عورتوں اور زخمیوں کو بچا رہے تھے۔ میرے جیسے نوجوان لڑکے بھی اس گرد و غبار اور اس حملے سے لاپرواہ دوسروں کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر ہمت ملی اور میں بھی اٹھ کر ان کی مدد کروانے لگا۔ وہاں جب میں نے اپنے ہاتھوں سے زخمی بچوں کو سنبھالا تو میرے احساسات بدل گئے تھے۔ مجھے تب محسوس ہوا کہ وہ تکلیف اور اذیت قابل برداشت بالکل نہیں تھی۔ میرے سامنے کچھ باپ ایسے بھی تھے جو آنکھوں میں آنسو بھرے گود میں اپنے شہید ہو جانے والے ننھے سے بچے لے کر بھاگ رہے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا میں اب تک صرف ایک خواب میں جی رہا تھا اور اب میری آنکھ کھلی تھی۔ جو زندگی میں نے اپنے گھر میں گزاری تھی وہ تو صرف ایک خواب سی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا جو یہاں کے لوگ جھیل رہے تھے۔ میں نے ان مسلمانوں کا صبر اور ان کی بہادری میں بالکل وہی شباہت محسوس کی تھی جو پہلے دور کے مومنوں کی خاصیتیں بتائی جاتی تھی۔ میرے علاوہ وہاں مختلف ممالک کے لڑکے جمع تھے اور آپس میں انگلش کا سہارا لے کر بات چیت بھی کر رہے تھے۔ میرے جیسے کئی نوجوان ایسے تھے جو ایسے ہی جہاد کی پکار پر گھروں سے نکل کر فلسطین پہنچ گئے۔ میں نے وہاں حملے سے سنبھل جانے کے بعد کئی مسلمان شہیدوں کو دفنا کر ایک جگہ بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے وہاں کے دوستوں کو بتایا کہ یہ مائیں مجھے حیران کر رہی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے بھیج رہی تھی۔ ہمارے ماں باپ تو کلمہ پڑھ کر بھی ایسے ہمیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے بارے میں بتاتے تک نہیں تھے کہ کہیں ہم ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ جائیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ میرے رونے پر مجھے ایک ترکیہ لڑکے نے مسکرا کر ایسی باتیں بتائیں جو مجھے مزید رلا گئی تھی۔ وہ بولا کہ اپنے ماں باپ کو اس تحفظ دینے پر الزام مت دو، ماں باپ سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ ان مجاہدین کی مائیں اس جنگ کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں، اپنے باپ بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھتی ہیں، ان کے جذبوں کا ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ بولا کہ یہاں بھی کچھ باپ ایسے ہیں جو اپنے معصوم بچوں کو ان بم دھماکوں سے
پریشان نہ ہونے سے بچانے کے لیے ایسے ہی بہلاتے اور چھپاتے ہیں۔ وہ بولا کہ کیا تم نے ایک فلسطینی باپ کی شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں دھماکے کی آواز پر اس کی بیٹی ڈری تو اپنی بیٹی سے بولنے لگا کہ یہ کھلونوں کی آواز ہے، اس لیے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ بات سمجھا کر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جس روز وہ اس جنگ میں شہید ہوا اس کی وہی بیٹی حقیقت کو دیکھے گی اور جھیلے گی۔ یہی وہ بچے ہیں جو پھر بم دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں یا پھر زخمی ہو کر زندگی کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ بولا کہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتے ان کی اولاد پریشانی جھیلے۔ میں سب سن کر بھرائے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ماں باپ تو بات بھی نہیں کرنے دیتے، اور میرے بہن بھائیوں کو ان مسلمانوں کے مشکل وقت کا ذکر کرنا بھی ٹینشن دیتا ہے، اس لیے وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ لڑکا بولا کہ میرے گھر والے فلسطین کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں اور سارا دن ہمارے گھر میں فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے رہتے ہیں، اور میری ماں تو ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہے۔ مگر میں نے جب ویڈیو میں فلسطین کا وہ اعلان سنا جو ان کی مسجد میں ہو رہا تھا اور وہ سب مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلا رہے تھے، میں وہیں سے اٹھ کر بھاگ آیا تھا۔ میں رکا بھی نہیں اور مجھے لگا وہ پکار میرے لیے ہے۔ اگر میں اپنے ماں باپ سے پوچھتا تو شاید میرے ماں باپ بھی مجھے اجازت نہ دیتے۔ ہم دونوں وہاں کے انتظامات سنبھالتے ہوئے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ میں اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے جان ہی نہیں پایا کہ یہ میری اس سے آخری گفتگو ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے روز غزہ میں بچوں کے لیے جو جگہ سب نے مختص کی ہوئی تھی اس پر اسرائیل نے بمباری کر کے حملہ کیا۔ ہم سب بھاگ بھاگ کر بچوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ اس حملے میں بہت سے جوان بھی شہید ہوئے تھے اور بچے بھی شہید ہوئے تھے۔ میں ایک زخمی بچی کو لے کر بھاگ رہا تھا جو اس اچانک دھماکوں کی وجہ سے سہم کر بالکل ایسے ہو رہی تھی جیسے بے جان ہو گئی ہو۔ میں پورا دن اسی بچی کے ساتھ مصروف رہا تھا، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کروا کر اسے بہلانے کی کوششیں کرتا رہا تھا۔ رات تک میں اس بچی کو کھانا کھلا کر فارغ ہوا تو وہاں پہنچا جہاں سب شہید بچے اور جوان پڑے ہوئے تھے۔ میں ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ ایک شہید پر نظر پڑتے ہی میری روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ وہی ترکیہ لڑکا تھا جو میرا دوست تھا۔ میرا دل بہت بری طرح تڑپنے لگا، میں بے ساختہ رونے لگا۔ میں جانتا تھا شہید پر رونا نہیں چاہیے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور اس بہادر لڑکے کو یقیناً فرشتے غسل دینے والے تھے۔ مجھے سب دلاسا دینے لگے، مگر میں اپنی دل کا کیا کرتا جو سنبھل نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میرے سامنے وہ بچے بھی موجود تھے جو باپ بھائی کو شہداء میں دیکھ کر بھی خاموش کھڑے تھے، مگر میں صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان فلسطینی بچوں جیسا صبر کہاں سے لاؤں جو مسکرا کر بول رہے تھے کہ کاش ہمارا دوست واپس زندہ ہو جائے، کیونکہ میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور یہاں میں چند دن پہلے بننے والے دوست کی شہادت پر بھی رو رہا تھا۔ اس دن میں نے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بھی شہیدوں میں شامل کرے۔ میں سب کرنے کو تیار تھا، میں خالی ہاتھ جنگ کے میدان میں بھی جانے کو تیار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی پیچھے میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ مجھے تب وہ مائیں نظر آ رہی تھی جن کے سب بچے شہید ہو چکے تھے اور وہ پھر بھی ہمت کیے مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑے تھے۔ میں وہاں مجاہدین کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ میں وہاں رہ کر مزید نڈر ہو گیا۔ مجھے موت کا خوف نہیں رہا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ بہادری کسے کہتے ہیں۔ میں ان مسلمان مجاہدین سے متاثر ہو رہا تھا جو تعداد میں کم ہونے کے باوجود جب مقابلہ کرنے جاتے تھے تو ان کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور اسرائیلی سپاہیوں کی لاشوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ مجھے واقعی کہنے لگا کہ یہاں ابابیلوں کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ نوجوان خود ہی ابابیل تھے اور میں پوری یقین تھا کہ ان کے ساتھ غیبی مدد بھی شامل تھی۔ میں فلسطین میں جب آیا تھا تو میرے اندر تھوڑا بہت خوف موجود تھا۔ میں دھماکوں کی آوازوں پر گھبرا جاتا تھا، مگر اب جو وقت گزر رہا تھا میں بھی بالکل ریلیکس ہوتا جا رہا تھا۔ جس انسان کو شہادت کا مطلب سمجھ آ جائے وہ پھر کبھی موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ میں بھی شہید ہونے کا جنون لے کر فلسطین میں موجود ہوں، مگر میرے ساتھ کے دوسرے جوان شہید ہو رہے ہیں اور میں اب بھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے ایک روز اداسی سے اپنے ایک ساتھی سے یہی بات کی تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی جو مجھے یکدم خوشی سے بے حال کر گئی تھی۔ وہ بولا کہ اگر اب بھی تم زندہ ہو تو یقیناً اللہ تم سے اب بھی اور کام لینا چاہتا ہے۔ وہ بولا کہ جنگ کا پہلا اصول صرف اپنے دین کی حفاظت ہے، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ جنگ میں جانے والا ہر حال میں شہید ہی ہوگا۔ اس نے مجھے تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ انہوں نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا مگر شہید نہیں ہوئے اور غازی رہ کر وفات پائی۔ حضرت خالد بن ولید کے وفات سے پہلے کہے جانے والے الفاظ آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ تب اس ساتھی نے کہا کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی راہ میں جہاد کرنا رکھو، شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے،
مگر غازی کا بھی الگ مقام ہے۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اللہ مجھ سے اور کام بھی لینا چاہتا ہے۔ میں اپنی آخری سانسیں بھی ان مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا چاہتا تھا، اور میں اپنے پاکستانی دوستوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہارے اعمال اور تمہاری شخصیت کا اس جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اب بھی اگر اٹھ کر فلسطین چلے آؤ تو تمہیں اللہ قبول کر لے گا، اور ضروری نہیں تم یہاں آؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے۔ یہاں سے زندہ لوگ بھی واپس جا رہے ہیں، مگر یہ ایک موقع ہے اللہ کی محبت پانے کا، اس لیے تم سب بھی اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اس سفر کے لیے راضی کر لو اور فلسطین چلے آؤ، یہاں سب کو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا، اور مزید ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔